अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान की एक नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड के साथ। माँ हम कब से बैठी हुमा बेगम के गले लगकर रोने में मशरूफ थी। खाला, मेरे साथ मान ने ऐसा क्यों किया? मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैं उस काली भिखारन को छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझसे मेरे मान को छीन लिया है। खाला कुछ करे ना मेरे लिए। मान मेरे हैं, मैं उन्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मेरी जान बस करो, रोते नहीं हैं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखना, मैं तुम्हारे मान को तुम्हारा ही कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। हुमा महम की पीठ सहलाती हुई मुस्कुराते बोली। महम भी हाँ में सर हिला गई थी। मुझे क्या करना होगा खाला? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। मुझे मेरे मान चाहिए जो उस भिखारन ने मुझसे छीन लिया है। महम गुस्से से बोली। उसे भिखारन वाली बात उसे हुमा ने बताई थी और हुमा को यमान शाह के गार्ड्स ने। फिर हुमा ने कुछ सोचते हुए महम के कान में कुछ घुसर फुसर करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान शुरू कर दिया था। प्रिंसेस उठो, खाना खा लो। काफी टाइम से सो रही हो। क्या रात को सोने का इरादा नहीं है? यमान उसके करीब बैठता लेजे में ढेरों मोहब्बत समूहे बोला, लेकिन रानिया तो जैसे यमान शाह की पुकार को सुनकर बैठी भी अनसुनी कर चुकी थी। वो बेड के दूसरी तरफ करवट बदल गई। प्रिंसेस उठ जाओ, खाना खाकर फिर सो जाना। शाह सोने दें, मुझे नींद आई है। रानिया बंद आंखों से बोली। खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मेरी शहजादी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो उठो अब। उस पर से चादर हटाए बोला, लेकिन रानिया मुंह बसूरते फिर से लेट गई। अगले ही पल यमान शाह ने उस छोटी सी जिद्दी लड़की को कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। रानिया की नींद भंग से उड़ी थी। वो फटी फटी आंखों से यमान शाह की इस हरकत को देख रही थी। शाह छोड़े मुझे। उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों के मुक्के बरसाते वो रुहासी हुई। यमान शाह उसके पुकार को इग्नोर किए वॉशरूम में लाते उसे छोड़ा। चलो जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, फिर खाना खाने चलते हैं। रानिया के फूले हुए चेहरे पर नसरे गाड़े वो घूरते बोला, मुझे नहीं करना शाह, मुझे सोना है। रानिया मुंह बसोरते दोनों हाथ अपने सीने पर बांध गई और फूला हुआ चेहरा भी नीचे झुका गई। उफ, जान लोगी क्या अपने शाह की? मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हारे कपड़े खुद चेंज करता हूँ, अगर तुम चेंज नहीं करना चाहती तो। अपनी मुस्कुराहट दबाए वो उसके फूले चेहरे को देखते बोला, लेकिन रानिया वैसे ही चेहरा झुकाए सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी।
کیا ہوا؟ میرے بچے کو اسے اپنی گود میں اٹھاتے سلپ پر بٹھا گیا تھا۔ میرے کو آپ سے بات نہیں کرنی، اور میرے بچے کو مجھ سے بات نہیں کرنی۔ اس کے پھولے گال پر اپنی داڑھی رب کرتا بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہلکی گھنی بھیڑ کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے اس کے ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتے یمان شاہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو ٹھیک ہے میرا بچہ، تو ویسے بھی مجھ سے ناراض ہے، کیوں نہ میں جو وہ کلفی لایا ہوں وہ میرل کو دے دوں۔ کلفی کا ذکر سنتے ہی رانیہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ اس کے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے دیکھ یمان شاہ کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ میں ناراض نہیں ہوں شاہ، مجھے کلفی کھانی ہے۔ اپنی ٹانگوں کو یمان شاہ کی کمر کے گر باندھتی وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئے۔ میرا بچہ، وہ اسے زور سے خود میں بھینچ گیا۔ اس کے اتنے قریب ہونے پر یمان شاہ کا دل بہکنے کے در پر تھا۔ اس نے جلدی سے رانیہ کی ٹانگیں اپنی گرد سے ہٹائیں اور پیچھے ہوا۔ میں کپڑے لاتا ہوں، تم جلدی سے نہا کر کپڑے بدل لو۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے اس کے کپڑے لینے روم میں آیا۔ گرین کلر کا سمپل سا فراک اٹھایا اور ساتھ میں وہ رانی کے پرائیویٹ سامان لایا تھا، وہ اٹھائے واش روم میں داخل ہوا۔ یہ لو میرا بچہ، کپڑے بدل لو۔ رانی نے منہ پسولتے یمان شاہ کے ہاتھوں سے کپڑے چھینے تھے، جس سے رانی کی پرائیویٹ چیز فرش پر گر گئی تھی۔ رانی کی نظریں نیچے ہو گئی تھی، وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا یہ کیا چیز ہے، لیکن اس نے کبھی پہنی نہیں تھی۔ ایسی چیزیں لینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ شاہ، رانیہ ہچکچاتے ہوئے اپنی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ اسے اس وقت شدید قسم کی شرم یمان شاہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی ہوں تمہارا میرا بچہ، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے فریش ہو کر باہر آ جاؤ۔ وہ اس کی پرائیویٹ چیز نیچے سے اٹھاتا، اسے ہاتھوں میں تھماتا واش روم سے نکل گیا تاکہ وہ مزید شرمندہ نہ ہو۔ رانیہ اپنی شرم کو دور کرنے کے لیے جلدی سے فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی۔ کھلے بال ماتھے پر بکھرے گرین سادہ سی فراک میں وہ کوئی پرنسس ہی لگ رہی تھی۔ ماتھے پر تیور چڑھائے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کرتے یمان شاہ کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے کن اکھیوں سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا جو کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ میری شہزادی کو کیا ہوا؟ غصے میں کیوں ہوں؟ لیپ ٹاپ کو بند کرتا وہ اس کے قریب آیا، چونکہ وہ پیچھے سے رانی کے گرد اپنے بازو حائل کر کے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ وہ قد میں بہت چھوٹی سی تھی۔ یمان شاہ کے سینے سے تھوڑا سا نیچے تک اس کا سر
پہنچتا تھا۔ یمانشا اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا تھا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ منہ کیوں بگاڑا ہوا ہے؟ بالکل بھی میری پرنسس نہیں لگ رہی۔ شام رانیہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ میرے سے وہ بند نہیں ہو رہا، کب سے کر رہی ہوں۔ وہ سوں سوں کرتی یمانشا کے گلے کا ہار بنی تھی۔ پہلے تو یمانشا نے نہ سمجھی سے اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کی۔ سمجھ آنے پر اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ اور میرے بچے سے بند کیوں نہیں ہو رہا؟ یمانشا اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، پیچھے نہیں پہنچ رہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یمانشا نہ کہہ کر روکتے اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ یمانشا اس کے قمیض کے اندر اپنے ہاتھ لے جاتے اس کی کمر کے گرد پہنے بلیک بلاؤز کا ہک ایک ہی جسم میں بند کر گیا۔ اپنی کمر کے گرد بھاری مردانہ ہاتھوں کو محسوس کرتے رانیہ کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ لو ہو گیا بند میرا بچہ کہ رونے لگی تھی۔ تم ڈیلی مجھ سے بند کروا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے سرخ چہرے پر نظریں گاڑے وہ بے باکی سے بولا۔ رانی اس کے لفظوں کا مطلب بخوبی سمجھ چکی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی، اسے کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم تھا جو اس کی دوست ڈولی نے اسے بتایا تھا، جو اس کی ہم عمر تھی، جس کی شادی اس کے کزن سے ہوئی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ جب بھی رانی کو کچھ بتاتی، رانی شرما کر اسے چپ کروا دیتی، لیکن اب وہی سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ ان فیلنگز کو سمجھنے سے ناواقف تھی۔ چلو اب آ جاؤ، چلتے ہیں کھانا کھانے۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل سے اتارتے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اچھے سے اس کے گرد پھیلا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے گیا تھا جہاں سب بیٹھے رات کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ ماہم کے گلے میں نوالا اٹک گیا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ پانی میرل نے جلدی سے گلاس میں پانی بھر کر ماہم کو تھمایا، جسے پی کر اسے کچھ سکون ملا، جبکہ ہما بیگم اپنے کھانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ بھی ان دونوں کی طرف ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ رانی کے لیے اپنے پاس والی کرسی کھسکھساتے وہ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ رانی بھی ساتھ والی کرسی پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ساتھ والی کرسی پر اس کے ساتھ میرل بیٹھی تھی۔ کیسے ہیں آپ رانیہ؟ میرل خوش اخلاقی سے دریافت کرتے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ رانیہ سرگوشی نما انداز میں میرل کے کان میں بولی، جسے اسے بہت ہی رازداری کی بات بتا رہی ہو۔ میرل نے اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ یمانشا نے گھور کر رانیہ کو دیکھا۔ وہ اس کے پلیٹ میں بریانی نکالتے خود اپنے لیے میکرونی نکال گیا۔ بریانی کو دیکھتے رانیہ کی بو چمکی تھی۔ وہ اس پر چھوٹے چھوٹے بریانی کے نوالے بنا کر کھانے لگی۔
یمان شاہ کو اپنے بچے پر ٹوٹ کر بے انتہا پیار آیا، جو اس کے ایک بار کہنے پر ہی اتنے سلیقے سے کھانا کھا رہی تھی۔ شام یہ دونوں آنٹیاں مجھے دیکھ کر کیوں اٹھ گئیں؟ رانیہ کرسی سے اٹھتی یمان شاہ کے کان میں بولی، لیکن اس کی آواز میرن اور فہد ملک سن چکے تھے، جن کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی ہی بہت معصوم تھی، بہت زیادہ۔ واپس بیٹھو، اپنا کھانا مکمل کرو، اور آنٹیاں نہیں، ماہم کو آپی اور پھپھو کو پھپھو بولو گی، تم ٹھیک ہے؟ یمان شاہ ذرا سختی سے بولا۔ رانیہ بھی منہ بسوڑتے ہاں میں سر ہلا کر دوبارہ بریانی کھانے لگی۔